Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. I hope all of you must be fine and you must have watched previous videos related to question number 2, and this is fourth and final video of this series, means question number 2 series. एंड आई होप कि अब तक आप काफ़ी हद तक समझ चुके होंगे कि किस तरह से आपने क्वेश्चन नंबर 2 अटैम्प्ट करना है. ठीक, तो हम आगे बढ़ते हैं. आई होप कि चैनल आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा, नहीं तो आप कर लीजिए ताकि आप मज़ीद वीडियोस भी रिसीव करते रहें. तो पिछली दो वीडियोस में मुसलसल हमने उन क्वेश्चंस को डिस्कस किया जो सिलेक्टेड अहादीस वाले टॉपिक से, चैप्टर से पूछे गए. And now we have one important question from the main chapter, that is history and importance of Sunnah and Hadith. इस चैप्टर में से जो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन पूछा जाता रहा है, दैट इज़ अबाउट स्क्रूटनाइजिंग द अहादीस. व्हाट डिफरेंट तरीके से पूछा गया. फॉर एग्जांपल, व्हाट रूल्स डिड द राइटर्स ऑफ द 6 ऑथेंटिक बुक्स अप्लाई टू इंश्योर द ऑथेंटिसिटी ऑफ हदीस. या यूँ पूछा गया है कि describe how the muhaddithin ensured that the hadith they were collecting they were genuine. या फिर कभी ये मतन और सनद के हवाले से पूछा गया है कि मतन और सनद कैसे इंपॉर्टेंट हैं. या फिर आपसे ये पूछा जाए कि कैसे जो हदीस सही है वो कैसे इंपॉर्टेंट है, या हसन कैसे इंपॉर्टेंट है, या ज़ईफ़ की क्या मतलब रिलायबिलिटी है. तो ये सारी चीज़ें हम इस क्वेश्चन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं. और जिस इन मुख्तलिफ़ तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उसका आंसर एक ही तरह से आपने लिखना है. बस तो काम ये करना होगा कि उसको आपने क्वेश्चन को एड्रेस करते हुए चले जाएंगे. अदरवाइज़ जो इन्फॉर्मेशन है, जो नॉलेज है, जो अंडरस्टैंडिंग है, वो बेसिकली एक ही है. और वो जो चैप्टर है आपका मतन और सनद का, वो अंडरस्टैंडिंग अगर आपकी हो कि कैसे मतन और सनद को अपना मुहद्दिसीन ने उसको प्रॉपरली कैटेगराइज़ किया और उसके थ्रू उन्होंने अहादीस की मुख्तलिफ़ टाइप्स बनाई और फिर एक्सेप्ट करने या रिजेक्ट करने का बाकायदे जो है उसके लिए रूल्स बनाए गए और उनको फॉलो किया गया. तो फिर ये बुनियादी बात समझ में आ जाएगी. तो फिर क्वेश्चन अगर डिफरेंट तरीके से भी पूछा जाएगा तो दैन यू विल बी इन अ पोजीशन टू राइट द आंसर ऑफ सच क्वेश्चन. ओके, so first of all you need to understand the need of scrutinizing the hadith. तो पहले पैराग्राफ में इस तरह के आंसर में आप लिखेंगे कि नीड इसलिए महसूस हुई कि उस वक्त सूरत हाल ऐसी थी, आफ्टर स्पेशली द टाइम पीरियड ऑफ कंपेनियन ऑफ होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अहादीस बहुत ज़्यादा मिक्सअप हो गई थी और उस वक्त ज़रूरत थी बाकायदा तौर पर एक निज़ाम बनाने की. पहले चूँकि लोग रिलायबल थे, दे वर पायस, दे वर राइचियस, दे वर ऑनेस्ट, सो द नीड ऑफ सच वर्क वॉज नॉट फेल्ट. ठीक, तो बाद में जब हिपोक्रेट्स भी इसमें इन्वॉल्व हो गए, इस्लाम के दुश्मन भी, ज्यूज़ भी सॉरी, तो बहुत सारे जो लोग थे वो अब उस तरह से पायस भी नहीं रहे, तो उन्होंने गलत तरीके से भी ये काम करना शुरू कर दिया. कुछ लोगों ने अच्छी नीयत से भी, फॉर एग्ज़ाम्पल हज़रत अली के बारे में कुछ लोग अच्छी राय रखते थे, तो उन्होंने ऐसी अहादीस भी पेश करना शुरू कर दी जो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से होली प्रॉफिट ने उनके बारे में कोई बात नहीं बयान की थी. फिर भी हालांकि हज़रत अली के बारे में सही अहादीस भी हमारे पास बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन कुछ लोगों ने हज़रत अली के हवाले से कुछ अहादीस भी फैब्रिकेट कर ली. कुछ ने उनके हक़ में, और जो उनके ऐसे थे जो खैर खा नहीं थे, उन्होंने उनके ख़िलाफ़ भी कुछ अहादीस फैब्रिकेट कर ली. कुछ लोगों ने जब देखा कि लोग अहादीस की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं तो कुरान मजीद की अज़मत के हवाले से कुछ अहादीस फैब्रिकेट कर ली. कुछ ने अमीर मुआविया के हवाले से कुछ अहादीस फैब्रिकेट कर ली. तो अच्छे खासे पढ़े लिखे लोगों ने अहादीस फैब्रिकेट करना या उन अहादीस में अपनी तरफ से कुछ इजाफ़ा करना, ये काम शुरू कर दिया था. तो इस वजह से इस बात की ज़रूरत थी कि अहादीस का बाकायदा एक निज़ाम जो है ना डिफ़ाइन किया जाए और उसको एक्सेप्ट या रिजेक्ट करने के हवाले से एक फार्मूला या कुछ रूल्स हों. ठीक, तो दिस इज़ व्हाट वी कॉल द बैकग्राउंड व्हाई द नीड ऑफ स्क्रूटनाइजिंग द अहादीस वाज फेल्ट ऑलमोस्ट आफ्टर 100 AH. ठीक, ये वो टाइम था जब इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम है, उन्होंने भी इन चीज़ों को बेहतर तरीके से जो ना आप समझ लें कि कैटेगराइज़ किया. इससे पहले क्यों नहीं किया गया? क्योंकि उस वक्त ज़रूरत महसूस नहीं की गई, और उस वक्त जैसे मैंने कहा कि
لوگ اتنے پائس اور رائچیس تھے اور احادیث اتنی زیادہ اسپریڈ نہیں ہوئی تھی، تو لوگوں کو کوئی اس حوالے سے پرابلم نہیں تھی. تو اب یہ پرابلم فیل ہوئی تو پھر باقاعدہ اس کا سسٹم بنانے کی ضرورت محسوس ہوئی. ٹھیک، تو جو سسٹم بیس کرتا ہے، اس کو آپ ڈیفائن کریں گے کہ سسٹم بیس کرتا ہے اس کا اسکروٹینائزنگ دی حدیث کا متن اور سند پر. ٹھیک ہے، تو دو حصوں میں ڈیوائڈ کیا گیا حدیث کو، متن وچ از بیسیکلی دی اوریجنل ٹیکسٹ آف دی حدیث اینڈ دی سند وچ از چین آف ٹرانسمیٹرز آف دی حدیث. تو سند بیسیکلی اوریجنل حدیث نہیں ہوتی، لیکن وہ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ حدیث کس چینل کے تھرو یہاں تک پہنچی ہے. تو اس میں کمپینین سے لے کر پھر تابعی، پھر تبع تابعی، اور اس کے بعد آگے جو بھی لوگ ہیں اس کو نریٹ کرنے والے، ان سب کے اس میں باقاعدہ نام اور ان کی پوری تفصیل اس میں موجود ہوتی ہے. تو اس طرح سے سند کے تھرو، جو ظاہر ہے کہ میرے لیے اور آپ لوگوں کے لیے تو سند کی کوئی اہمیت نہیں ہے، لیکن جو حدیث کو جانتے ہیں تو وہ سند کو باقاعدہ، سند سے کیا ہے کہ آپ کو نیریٹرز کے نام پتہ چل جاتا ہے، اور پھر نیریٹرز کی پوری بایوگرافیز موجود ہیں وہ انٹرنیٹ پر بھی، اور اس پر بہت بڑی بڑی بکس لکھی جا چکی ہیں. تو وہاں سے آپ ساری تفصیل معلوم کر سکتے ہیں کہ یہ نریٹر آنیسٹ تھا، اس کا ٹائم پیریڈ کون سا تھا، اس کے اسٹوڈنٹس کون سے تھے، اس کے ٹیچرز کون تھے. ٹھیک، تو اس نے کتنی احادیث نریٹ کی، اس کی میموری کیسی تھی. ٹھیک ہے، سم تھنگ لائک دس. تو وہ ساری چیزیں وہاں سے مل جاتی ہیں. تو سند سے پھر آپ اوور آل اس پوزیشن میں آ جاتے ہیں کہ جج کر سکیں کہ یہ حدیث جو ہے نا وہ کیسی ہے، اس کو کس کیٹیگری میں ہم لا سکتے ہیں. تو سند کو بھی دیکھا جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر متن کو بھی، جو اپنا نیریٹرس تھے، جو بیسیکلی کمپائلرس تھے، انہوں نے تفصیل سے اس کو دیکھا، اور اس کے بعد پھر انہوں نے فیصلہ کیا. اور کسی ایک آدمی نے نہیں کیا، بلکہ بہت سارے محدثین نے جب کسی ایک حدیث کو ایک خاص حکم لگایا کہ یہ صحیح ہے یا حسن ہے، تو ظاہر ہے کہ پھر ہمیں بھی یہ چیز مان لینی چاہیے، اور ہمیں آج یہ نہیں کہنا چاہیے کہ انہوں نے جو کام کیا وہ ٹھیک نہیں تھا، یا وہ اس کو صحیح طرح سے جج نہیں کر سکے. ٹھیک، ہاں مطلب ڈیفینیٹلی ابھی بھی ہمارے پاس روم ہے، لیکن اگر ہم صرف بغیر اسٹڈی کیے، بغیر ان چیزوں کو سمجھے ہوئے، ہمیں اس کے اوپر حکم نہیں لگانا چاہیے. اس کو تفصیل سے ہم پڑھیں، سند بھی دیکھیں، متن بھی دیکھیں، اور پھر اس سسٹم کے اندر رہتے ہوئے اگر ہم آج بھی کوئی مسٹیک پوائنٹ آؤٹ کر سکیں کہ کسی حدیث کو امام بخاری نے یا امام مسلم نے صحیح سمجھتے ہوئے اپنی وہ بک میں لے کر آئے، لیکن اگر ہم آج یہ ثابت کر سکیں، پروف کر سکیں کہ نہیں، لیکن اصل میں یہ حدیث صحیح یا حسن نہیں بنتی، تو نو پرابلم. ڈیفینیٹلی دی اسکالرز ول ایکسیپٹ آر پوائنٹ آف ویو ایز ویل اف اٹ از بیسڈ آن ایویڈینس. پروف اگر ہم دے دیں تو ڈیفینیٹلی. اور امام بخاری اور امام مسلم کی بعد میں بہت ساری احادیث کے بارے میں یہ کہا بھی گیا کہ یہ صحیح نہیں ہے یا حسن کی کیٹیگری میں نہیں آتی. تو حالانکہ امام بخاری نے ان کو صحیح سمجھا تھا، لیکن پھر بھی آج تقریباً 1000 سال سے زیادہ ان کی کمپائلیشن کو گزر چکا ہے ٹائم، لیکن پھر بھی ایسی احادیث بہت کم ہیں جن کو ضعیف یا جن کو یہ کہا گیا ہے کہ یہ صحیح احادیث نہیں ہے. بیسیکلی ہم بات کر رہے ہیں امام بخاری اور امام مسلم کی، اسی لیے سب سے زیادہ ان دونوں کے کلیکشن کو اوتھینٹک کنسیڈر کیا جاتا ہے. ٹھیک، تو آگے بڑھیں گے. اس کے آنسر کو آگے بڑھانے کے لیے پھر آپ بتائیں گے کہ محدثین نے چیک ان دونوں کو کیسے کیا. تو محدثین چیک بوتھ پارٹس کمپریہنسولی ٹو انشور دیٹ دی احادیث دے ور کلیکٹنگ ور ایبسولوٹلی جینوئن. ٹھیک، تو اب ون بائی ون پھر ہم بتائیں گے. جس طرح پہلے ہم بات کر لیتے ہیں اپنا سند کے بارے میں کہ سند کو کیسے انہوں نے انشور کیا. تو سند میں انہوں نے یہ دیکھا کہ جو نا چین جو ہے وہ ان بروکن ہونی چاہیے. ان بروکن سے مراد یہ ہے کہ چین آف ٹرانسمیٹرز میں اگر 4 لوگ ہیں تو ان چاروں کے صحیح پورے نام اس میں موجود ہوں. اگر کسی ایک کا نام بھی مسنگ ہے تو وہ پھر چین بروکن تصور ہوگی، اور اس کی وجہ سے حدیث جو ہے وہ ضعیف تصور ہوگی، وہ صحیح کیٹیگری میں نہیں آئے گی. دے انشورڈ کہ جس سے وہ حدیث لے رہے ہیں وہ چائلڈ نہیں ہو یا بہت زیادہ ضعیف نہیں ہو کہ وہ بات جو بیان کی جا رہی ہے وہ اس کو سمجھ ہی نہ پایا ہو. ٹھیک، تو یہ چیز بھی کنسیڈر کی گئی. دے آلسو اوائڈیڈ ٹو ایکسیپٹ دی حدیث فرام دی ون ہو واز نون فار ہز ویک میموری، کیونکہ وہاں اس دور میں باقاعدہ ظاہر ہے کہ آپ ریکارڈ تو کر نہیں سکتے تھے، تو میموری جن لوگوں کی ویک تھی ان سے احادیث بھی پھر جو میجر کلیکٹرز ہیں انہوں نے نہیں لی، اور اس طرح سے حدیث کی اوتھینٹسٹی کو انشور کیا. دی حدیث آف لائرز، جھوٹے جو تھے، ڈس آنیسٹ تھے، کسی بھی حوالے سے وہ مشہور تھے کہ وہ غلط کاموں میں ملوث ہیں، ان سے بھی میجر کلیکٹرز نے احادیث نہیں لیے. Similarly, they ensured that both the narrators they must have lived in the same era and they must have met each other.
دونوں کی ملاقات ثابت ہو کہ وہاں انہوں نے ڈسکس کی ہو حدیث، ایک ہی ٹائم پیریڈ میں وہ دونوں رہتے ہوں. مطلب فار ایگزامپل ایسا نہیں ہو کہ ایک جو ہے نا جو ٹائم پیریڈ تھا ان کا تو وہ بن رہا تھا 150 ایج اور دوسرے کی پیدائش ہی 180 ایج میں ہوئی، اور وہ حدیث اگر ایک دوسرے سے نریٹ کر رہے ہیں اور ان کی کوئی ملاقات پروف نہیں ہوئی تو یہ بات ثابت ہو جائے گی کہ یہ حدیث اور اس کی جو سند ہے وہ فیک ہے. ٹھیک، تو اس طرح سے انہوں نے ان پوائنٹس کے تھرو احادیث کی جو اوتھینٹسٹی تھی اس کو وہ انشور کرتے چلے گئے. سملرلی دے چیک دی متن آف دی حدیث. پھر متن میں کیا دیکھا انہوں نے؟ متن میں یہ دیکھا سب سے پہلے کہ جو حدیث ہے وہ قرآن مجید کے خلاف نہیں ہو، وہ کسی ایسی حدیث کے خلاف نہیں ہو جو آلریڈی صحیح حدیث کے طور پر پروف ہو چکی ہو. اسی طرح سے یہ بھی دیکھا کہ متن جو ہے وہ اجماع ظاہر ہے کہ کسی ایسی چیز پر ہوتا ہے جو اجماع کبھی بھی کمپینین یا اور جتنے بھی بڑے اسکالرز ہیں وہ قرآن اور حدیث کے خلاف نہیں کر سکتے. تو اجماع اگر پہلے کسی معاملے پر ہو چکا ہے، اب اگر آپ کو مجھے کوئی حدیث ملتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم دوبارہ سے اگر اس کی بات کریں گے تو پہیے کو دوبارہ ایجاد کرنے والی بات ہے، پھر ہم اس کو دوبارہ سے زیرو سے ہم اپنا سفر شروع کریں گے. ٹھیک، تو اگر اب ایسا ممکن نہیں ہے کہ آج ہمارے سامنے تو کوئی حدیث آئے اور اس سے پہلے ہم سے جو گزرے ہیں اسکالرز وہ اجماع اگر اس حدیث کے خلاف کر چکے ہیں تو اٹ مینس کہ وہ اس حدیث کو جانتے بھی تھے، پھر بھی انہوں نے اس کو کنسیڈر اگر نہیں کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اس حدیث کو صحیح نہیں سمجھا یا حسن کی کیٹیگری میں نہیں سمجھا، یا ان کے پاس اور اس حدیث کو ایکسیپٹ نہ کرنے کے حوالے سے یقیناً ریزنز ہوتے ہیں، اور وہ آپ اسٹڈی کریں گے فردر تو وہ آپ کی نالج میں آ ہی جاتے ہیں. تو لیکن یہ بیسک موقف ہم اسی لیے یہ اختیار کر لیتے ہیں کہ اجماع اگر ہو چکا ہے کسی معاملے میں کہ یہ کام اس طرح سے کرنا ہے اور ایک حدیث ہمیں اگر اس کے خلاف ملتی ہے تو پھر بھی ہم اس حدیث کو فالو کرنے کے بجائے ہم اجماع کی طرف جائیں گے. ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی اگر ہم مطمئن نہ ہوں تو ہم اس کو اسٹڈی کر سکتے ہیں، اور ان دی اینڈ بہرحال اگر آپ اسٹڈی کریں گے تو آپ کے سامنے جواب واضح طور پر آ جاتا ہے کہ کس وجہ سے اس حدیث کو ایکسیپٹ نہیں کیا گیا. ٹھیک، and then what they do, the matan, they also ensure that the matan should not be against any clear historical fact. ممکن ہے راوی کی غلطی، نیریٹر کی غلطی کی وجہ سے کوئی ایسی بات ہو سکتی ہے، کسی حدیث میں کوئی ایسی بات بیان کی گئی ہو. ٹھیک، مطلب اس حدیث میں کسی میں کہا جا رہا ہو کہ ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم اور ہم ساتھ تھے، اور غزوہ بدر میں حضرت حمزہ کی جب شہادت ہوئی تو وہاں پہ ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ معاملات انجام دیے، تو اس حوالے سے اگر کوئی بات ہو رہی تو اب یہ ہسٹوریکل فیکٹ یہ ہے کہ حضرت حمزہ کی شہادت غزوہ احد میں ہوئی تھی، بیٹل آف احد میں ہوئی تھی، بیٹل آف بدر میں نہیں ہوئی تھی. تو کسی حدیث میں اگر یہ بات اس طرح سے بیان کی جا رہی ہے تو اب ہم اس حدیث کی اس بات کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے. ٹھیک ہے، اس کے متن کو، اس خاص متن کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے کیونکہ بہت سارے دیگر ایویڈنسز سے یہ بات آلریڈی پروو ہو چکی ہے کہ حضرت حمزہ کی شہادت بیٹل آف احد میں ہوئی تھی. ٹھیک، تو کسی واضح ہسٹوریکل فیکٹ کے خلاف اگر کسی حدیث کا متن ہے تو اس کو بھی ایکسیپٹ نہیں کیا جائے گا، اور میجر کلیکٹرز آف حدیث نے بھی یہ ایسے ہی کیا. اس کے بعد ایک بہت امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ کوئی ایسی بات ہو جو کہ بہت کامن ہو اور وہ پبلکلی ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہو، لیکن اس کو نریٹ کرنے والا صرف ایک نریٹر ہو یا دو ہوں، باقی کسی نے نریٹ ہی نہیں کیا اس کو، تو پھر یہ معاملہ بھی اس حدیث کو مشکوک بنا دیتا ہے. مطلب کوئی اگر نریٹ کر رہا ہے کہ ہولی پروفٹ نے نماز کس طرح سے پڑھی، یا حج میں ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کام کیا، یا کسی غزوے کے حوالے سے کی بات ہو رہی ہے کہ بیٹل میں یہ کام ایسے ہوا اور وہاں اور بھی سینکڑوں کمپینینز سے، تو اگر صرف اس کو نریٹ ایک ہی کر رہا ہے باقی نے نہیں کیا، حالانکہ تمام کمپینینز کی پوری خواہش ہوتی تھی، کوشش ہوتی تھی کہ وہ احادیث کو نریٹ کرتے تھے، کمیونیکیٹ کرتے تھے، آگے کنوے کرتے تھے، کیونکہ ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ بات کہی تھی، بیان کی تھی حجۃ الوداع میں بھی اور دیگر مواقع پہ بھی کہ میری باتیں آگے آپ نے ٹرانسفر کرنی ہیں ان لوگوں تک جو یہاں موجود نہیں ہیں. تو اگر کوئی بات تو پھر ہم یہاں پہ یہی سوچیں گے کہ اگر یہ واقعہ اسی طرح سے ہوا ہوتا تو لازمی طور پر باقی لوگوں نے بھی اس کو نریٹ کیا ہوتا. تو اگر اس کو نریٹ نہیں کیا باقی کسی نے بھی تو اٹ مینس اٹس اے کلیئر ایویڈنس کہ یہ واقعہ یا تو ہوا نہیں یا ہوا کسی اور طریقے سے تھا، اور یہ نیریٹر کی یا تو غلطی کی وجہ سے اس کو سمجھ نہیں آئی اور اس نے غلط انداز میں آگے اس کو رپورٹ کر دیا، یا پھر اس میں کوئی نہ کوئی نیریٹر ایسا ہے کہ جس نے غلط بیانی سے کام لیا اور یہ واقعہ اس طرح ہوا ہی نہیں. ٹھیک، تو یہ جو پوائنٹ آپ کو اسکرین میں نظر آ رہا ہے، اندر امپورٹنٹ اسپیکٹ ان متن واز ٹو چیک ویدر دی میٹر ہیڈ ہیپن ان پبلک. تو یہ یہاں پہ ہم نے اس پوائنٹ کو بیان کیا ہے. تو اس طرح سے یہ پوائنٹ بھی
بہت امپورٹنٹ ہے، اور میجر کلیکٹرز آف حدیث نے اس پوائنٹ کو سامنے رکھتے ہوئے احادیث کو ایکسیپٹ یا ریجیکٹ کیا. ٹھیک، تو اس انداز میں سو دس از ہاؤ محدثین دے انشورڈ دی اوتھینٹسٹی آف حدیث. تو اس طرح سے اگر ایسا کوئی کویشچن آتا ہے تو آپ نے اس کا آنسر اس انداز میں ڈیولپ کرنا ہے. اور آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ٹاپک بھی سمجھ میں آ گیا ہوگا، کیونکہ میں نے تھوڑا سا ڈیٹیل میں اس کو سمجھانے کی کوشش کی آپ کو. اور اس طرح اس سے ملتا جلتا جب بھی کوئی کویشچن آئے یا متن یا سند کے حوالے سے، تو آئی ہوپ کہ آپ اس کو بہتر طریقے سے کرنے میں کامیاب ہوں گے. ٹھیک، تو اب بڑھتے ہیں ہم آگے اس کے پارٹ بی کی طرف. پارٹ بی میں پوچھا گیا تھا کہ وائی ان یور اوپینین واز امپورٹنٹ فار دیم ٹو اپلائی دیز رولس. تو اس پہ ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ جب اس کا پارٹ اے کا آنسر آپ لکھیں گے تو وہاں بھی تھوڑا سا آپ اس کے بیک گراؤنڈ کو ہائی لائٹ کریں گے، لیکن چونکہ اس کے پارٹ بی میں بھی پوچھا ہوا ہے تو پارٹ بی میں آپ تھوڑا زیادہ ڈیٹیل میں آپ بتا دیں گے. تو بات وہی ہے کہ ود دی پیسج آف ٹائم دی احادیث ور مکسڈ اپ اینڈ دی hypocrites اینڈ دی opponents آف اسلام managed ٹو اسپریڈ ٹو سم ایکسٹینٹ فالس احادیث among دی believers. تو ان کو الگ کرنا ضروری تھا. ٹھیک ہے، تو فیبریکیٹڈ احادیث ور بگ تھریٹ ٹو دی ریئل ٹیچنگز آف اسلام. ساتھ ساتھ دونوں چل رہی تھی، تو ان کو اگر نہیں، اصل میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ کوئی ایسی چیز کو پھر مسلمان حدیث سمجھنا شروع کر دیتے ہیں جو حقیقت میں حدیث ہے ہی نہیں. حدیث تو ظاہر ہے کہ بہت بڑی چیز ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جو کبھی غلط بول ہی نہیں سکتے تھے، اور ان کے منہ سے جو بات نکلتی تھی وہ اللہ ہی کی طرف سے ہوتی تھی. اب اگر کوئی غلط بات جو ہولی پروفٹ نے کہی ہی نہیں ہے وہ اللہ کی نبی کی طرف منسوب کر دی جائے اور مسلمان بھی اس کو وہی سمجھنے لگیں کہ یہ حدیث ہے، تو ظاہر ہے کہ پھر یہ کتنی غلط بات ہو سکتی ہے، اور اس طرح سے غلط پریکٹسز اسلام کا حصہ بن سکتی ہیں. تو دیٹس وائی اٹ واز اے بگ تھریٹ. So the great muhaddithin like Imam Bukhari, Imam Muslim and others, they realized the threat and decided to create and apply strict checks before accepting any hadith. So this is how they managed to distinguish between true and fake hadith. تو in fact یہ بہت بڑا کام تھا جو محدثین نے کیا. And for right and true teachings to be transferred to the next generation, this step was indispensable and we are indebted to دی ایفرٹ آف گریٹ محدثین. ہم ان کے احسان مند ہیں کہ انہوں نے اتنا کام کیا اور یہ کیٹیگریز بنائی اور پھر اتنی محنت سے احادیث کلیکٹ کی. تو آج اب ہمیں متن اور سند کی اتنی ضرورت نہیں ہے. آج جو احادیث صحیح بخاری میں ہیں، صحیح مسلم میں ہیں، ترمذی میں، تو یہ ساری احادیث اس میں کیٹیگرائز کر دی گئی ہیں. تو ہمارے لیے انہوں نے اتنا بہترین کام کیا ہے کہ اب جو احادیث وہاں موجود ہیں ہم 100% شیورٹی کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ساری احادیث جینون ہیں اور ٹرو احادیث ہیں، اور ہم ان احادیث کو سامنے رکھتے ہوئے ہم جو ہے نا گائیڈ لائن لے سکتے ہیں اور اسلام کی ٹیچنگس کو پریکٹس کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، سو دس از ہاؤ یو کین رائٹ دی آنسر آف دس کویشچن، اور اس سے ملتے جلتے کویشچن کا بھی آپ آنسر لکھ سکتے ہیں. سو دس واز آور فائنل ویڈیو فار کویشچن نمبر 2. انشاءاللہ نیکسٹ سیریز میں پھر ہم کویشچن نمبر 3 جو کہ رائٹلی گائیڈڈ کیلف سے ریلیٹڈ ہے تو اس کو ہم ڈسکس کریں گے. تو ابھی تک اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے اور ہمارے ساتھ رہیے تاکہ آپ کی پریپریشن آخری اسٹیپ تک چلتی رہے اور آپ یقیناً A اسٹار لینے میں کامیاب ہیں. تو اپنا خیال رکھیے گا. بہت شکریہ.